अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, क्या शहबाज शरीफ साहब को हसीना वाजिद को फ़ोन करके पूछना चाहिए कि भागना कैसे है और ये भागने की अब नौबत क्यों आने वाली है। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। आज पार्लिमान के अंदर बगावत हुई है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर हमला किया गया। आइन शिकनी किस तरह की गई और किस तरह से मखसूस नशिस्तों में, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया और ये मखसूस नशिस्तें इन्हें वापस करने की बात की गई, लेकिन पार्लिमान ने आइन शिकनी करके ये मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को किस तरह बलडोज किया, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर रऊफ हसन की जमानत और असद उमर बेहोश हो गए और वजह क्या बनी है। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के अंदर ये जो तरमीमी एक्ट 2017 इलेक्शन का था, इस हवाले से इसे पेश किया गया और जो खबर आई 3 चीज़ों के ऊपर हुकूमत वक्त की तरफ से आइन को पसे पुश्त डालकर, या फिर ये कहें कि एक तरीक़ाकार निकाला गया, एक रास्ता निकाला गया। और एम्फेसाइज इसके ऊपर है क्योंकि पार्लिमान सुप्रीम है और यहाँ पर वो हीरे बैठते हैं जो पार्लिमान के अंदर कानून साजी करके पाकिस्तान के किसी भी जो सिचुएशन होती है उसमें कानून साजी के ज़रिए अपनी बात को मनवा सकते हैं। सिचुएशन कोई भी है ना, जो आपको पसंद होगी, आप उस सिचुएशन के मुताबिक पार्लिमान में बैठकर पाकिस्तान की, चाहे वो अदालतों की तरफ से ही फैसले क्यों ना आए और ये सिचुएशन बने अदालतों के फैसलों के तनाजुर में, आप उसे रिवर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर आप गौर करें ना, तो ये सारे का सारा जो न्यूक्लियस है, जो महवर मरकज़ है, वो उस फैसले की तरफ है या उस रिमार्क्स की तरफ है जो आज से ठीक 1 बरस पहले जब काजी साहब अपनी कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और जो बिल लाया गया उसमें मुकन्ना, जुडिशरी और मुल्क के जो दीगर इदारे हैं उनके दरमियान एक दीवार है और पार्लिमान का काम है कि वो कानून साजी करे और इस कानून साजी के अंदर हम मुदाखलत नहीं कर सकते। ये बेसिस है जहां से ये पूरे का पूरा खेल जो शुरू हुआ। और अगर आप उनके रिमार्क्स, उनके फैसलों को देखें इस तनाजुर में कि हम आपके पार्लिमान में मुदाखलत नहीं करेंगे और हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, इसी बयानिए को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आगे बढ़ाया और उसी बुनियाद पर ये तमाम फैसले किए गए कि पार्लिमान फैसला करेगी, कानून साजी करेगी। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इसे किस तरह से रिवर्ट करती है। व्यूअर्स, आज पार्लिमान में बगावत हो गई है और ये बगावत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ की गई और इस बगावत के अंदर पूरी की पूरी पार्लिमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वो लोग जिन्होंने इस तरमीमी बिल 2024 जिसे आज मंजूर किया गया कौमी असम्बली में, इन तमाम लोगों की तरफ से आज इसमें ये शामिल हैं और इन सब के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या होगी, ये एक बुनियादी सवाल है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ और फिर MQM के जो बाबर सत्तार साहब थे, डॉक्टर सत्तार साहब, उन्होंने जाते जाते हुकूमत के हवाले से क्या कहा। कौमी असम्बली का जी इजलास स्पीकर अयाज सादी की सरबराही में शुरू हुआ और इसमें कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इंतखाबात एक्ट तरमीम बिल पर कमेटी की रिपोर्ट पेश की। तरमीमी बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया गया, जबकि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ज़ेर गौर लाने की तहरीक भी पेश की गई। मोहम्मद अली खान साहब ने इसके ऊपर जी तनकीद की और वो ये कहते हैं कि ये आइन और कानून से मुतसादिम है और हमारी मखसूस नशिस्तें हमसे छीनने के लिए सारे का सारा काम किया गया। मोहम्मद अली खान साहब ने जी ऐलान कर दिया है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे और जिस तरह से ये तरमीमी बिल लाया गया और जो इसके पीछे हालात थे, जो सियाको सबाक है, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है और गैर आइनी नहीं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये कानून साजी हमारा रास्ता रोकने के लिए है। उनके 41 सरकार ने हल्फनामे दिए, उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। आपके वकील ने कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए मांग रहे हैं। जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस नशिस्तें उन्हें नहीं दी जा सकती। सर, हो ये रहा है, मैं आपके सामने इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। बिल के मुताबिक 3 दिन का वक्त दिया गया है कि कोई शख्स किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। 3 दिन के बाद उसके पास ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा कि वो किसी भी जमात को ज्वाइन कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
الیکشن ہوئے کتنے مہینے ہو گئے یہ جو پلی لے رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کس طرح سے کہیں گے کہ ایک فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں جماعت میں جا کر شامل ہو سکتا ہے، اور اس بنیاد کو انہوں نے اس بل کے اندر اٹھایا؟ پھر جس جماعت کی کوئی سیٹ نہیں وہ مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ ہوا یہ جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جو سنی اتحاد کونسل ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مخصوص نشستوں کی جو لسٹ تھی وہ جمع نہیں کروائی، اور جب آپ ریزرو سیٹس کی لسٹ جمع نہیں کرواتے تو پھر بعد میں یہ نہیں کروائی جا سکتی، اسے بھی آپ نے ٹائم پہ کروانا ہے، اور یہ بار بار ان کا جو اپنا آئین تھا اس کا حوالہ دیتے رہے۔ اور پھر اس میں جو سب سے اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کا جو رہنما ہے، جو لیڈر ہے، جو ہیڈ ہے، اس نے اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا، یعنی سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ جیتی نہیں ہے تو انہیں مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے ہر طرف سے سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور طریقہ کار جو اپنایا گیا مخصوص نشستوں کے کیس پر جو سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آیا، اور جو میں نے کہا نا کہ یہ پارلیمان پر حملہ ہے، آپ نے قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظور تو کروا لیا، لیکن یاد رکھیے گا یہی طریقہ ہوگا، یہی پارلیمان ہوگا، اور یہی لوگ آپ کے خلاف بھی اسی قسم کی قانون سازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اٹس اے میٹر آف ٹائم۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا نا، اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، اور آپ اپنے ہاتھ کاٹ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں، اور اب آپ کے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ سیاستدان یہی بھول جاتا ہے نا کہ جن کے بلبوتے پہ آپ کھڑے تھے اور جن کے سہارے آپ یہ حکومت چلا رہے تھے، جس دن وہ آپ کے پیچھے سے ہٹ گئے تو پھر آپ کو یہ پارلیمان بچا نہیں سکے گا۔ آپ سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو غازی بھی کوئی نہیں بننے دے گا، یاد رکھیے گا۔ اور یہ جو آپ نے آج کام کیا پاکستان تحریک انصاف، اسے سپریم کورٹ پاکستان لے جانے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور جو فیصلہ مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے دیا گیا، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے اس کا راستہ روکنے کی تمام تدبیریں لڑائی، لیکن ویورز یہ راستہ نہیں رکے گا۔ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، یا پھر جب بھی سپریم کورٹ پاکستان کھلے گی اور چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کرسی پر بیٹھیں گے، تو یہ معاملہ مجھے حل ہوتا ہوا سپریم کورٹ کے لیول پر نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ کیسے ہوگا اور سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کی جو رٹ ہے وہ کیسے قائم کرتی ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیونکہ اگر کوئی عسکری ڈاکیا یہ کہہ دے کہ ہم مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کو نہیں مانتے، اور پھر دوسری طرف سے اس قسم کی قانون سازی کی جائے، تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ اس ملک کے اندر 2 الیکشنز تھے جو سپریم کورٹ پاکستان نے کہا کہ کروائیں، لیکن الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہ فنڈز ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس سیکیورٹی، اور ہم یہ کروانے سے قاصر ہیں۔ اگر اس وقت عمر عطا بندیال توہین عدالت کی کارروائی یا کم از کم ایک ریفرنس پی ٹی آئی اس وقت دائر کروا دیتی تو شاید آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے، لیکن ویورز اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ سے سپریم کورٹ پاکستان جا رہا ہے، جہاں پر مخصوص نشستوں کے اس کیس کے اوپر نہ صرف رہنمائی لی جائے گی بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ڈیٹیلڈ فیصلہ 8 ججز کا آتا ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا پاکستان کے اندر بار بار ان 2 ججز کے فیصلے کو کوٹ کر کے بتایا جاتا ہے۔ آج میں کیانی صاحب جو نون لیگ کے ہیں جنہوں نے یہ بل پیش کیا، ان کی گفتگو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میں سن رہا تھا، اور وہ بار بار اس فیصلے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن 11 ججز کا جو فیصلہ ہے آپ نے کس طرح اسے نظر انداز کر دیا، اور ان 11 ججز کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ پارلیمانی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی، اور ہم نے اپنے فیصلے میں کہاں لکھا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی جماعت نہیں ہے، ایک جماعت نہیں ہے، لہٰذا یہ فیصلہ غلط ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان انہیں اگر پارٹی نہیں تصور کرتا تو پھر یہ 11 ججز آبویسلی اس پہ بولیں گے۔ اچھا یہ ہوا، ایک اور بھی کام یہ ہوا جو کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ جس طرح سے مخصوص نشستیں ان کو دی گئی تحریک انصاف کو، انہوں نے ان حالات کو دیکھا ہے، کس طرح تحریک انصاف کا بلے کا نشان چھین کر ایک کنفیوژن کریٹ کی گئی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم آزاد ہیں یا ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں، یعنی جان بوجھ کر، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ رولا پا چھڑیا، اور وہ جو رولا ڈالا گیا اور جو رولا پڑ گیا اس میں لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے ہیں، تحریک انصاف نظریاتی کے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے ہیں، اور اس لیے یہ کنفیوژن کریٹ کی گئی تاکہ کل کو اس کے اوپر کھیلا جا سکے۔ اور آج دیکھ لیں پارلیمان بھی کھیل رہی ہے، سپریم کورٹ پاکستان نے اگر ایک فیصلہ دیا اس سے پہلے سپریم کورٹ کھیل رہی تھی، تو یہ اس کی کریکشن کی گئی عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کرنے کے بعد جو جمہوریت کو نقصان پہنچا،
اور لوگوں کے جو ووٹ کو جس طرح سے بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی اسے کریکٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان سے، لیکن یہ بار بار آئین کو کھینچ کر لے کر آ رہے ہیں۔ آئین نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کے کاغذات چھینیں اور ان سے ان کی پارٹی کا نشان چھیننے کے بعد آپ ایک کنفیوژن کریٹ کر دیں۔ سپریم کورٹ پاکستان ایک فیصلہ دیتی ہے، آپ اس فیصلے کو بھی بلڈوز کریں، اس کی غلط تشریح کریں اور اعلامیہ بے اعلامیہ جاری کریں کہ ہم ان کو نظریاتی سے نہیں مانیں گے، ہم ان کو پاکستان تحریک انصاف سے نہیں مانیں گے، ہم انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کسی اور جماعت سے نہیں مانیں گے۔ یہ جان بوجھ کر ایک کنفیوژن کریٹ کی گئی۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ آج پارلیمان کے اندر ڈاکٹر ستار صاحب جو ہیں وہ گفتگو کرنا چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب یہ بل منظور ہو گیا انہیں موقع دیا گیا، مائک ان کے پاس جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جناب اسپیکر میں کیا بات کروں، آپ نے تو اس پورے پروسیس کو بلڈوز کر دیا، اب بات کرنے کا کیا فائدہ، پہلے مجھے موقع دیا جاتا۔ اب آپ کے اتحادی بھی آپ کے خلاف جو ہیں وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور جس طرح سے کنسرن شو کیا گیا۔ مسئلہ ایم کیو ایم کا یہ ہے کہ انہیں ڈنڈے کے ذریعے بٹھایا گیا تھا پارلیمان کے اندر، اوبویسلی یہ بینیفیشری ہیں اس پوری حکومت کے، اور جس طرح سے کراچی میں ان کو سیٹس دی گئی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی امین الحق صاحب جب یہ حکومت بنی تھی تو وہاں پر وسیم اختر صاحب کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہماری وجہ سے آپ پارلیمنٹ میں آئے اور ہمیں ہی بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو یہ ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، آج رؤف حسن صاحب کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اے ٹی سی عدالت کے جج نے، اور وہاں پر جو ایف آئی آر میں جس طرح سے ان کو نامزد کیا گیا، سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ بارودی مواد، لیکن علی محمد جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بارودی مواد ان سے برآمد نہیں ہوا، یہ موقع پر موجود نہیں تھے جب یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں بہت سارے حکم موجود ہیں، اور آخر کار رؤف حسن کی ضمانت کو منظور کر لیا گیا، اور جتنے الزامات ان کے اوپر ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پروسیکیوشن ان الزامات کو عدالت میں ثابت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ ایک کام پاکستان تحریک انصاف نے ضرور کرنا ہے، رؤف حسن صاحب اس کیس میں ضرور بری ہوں گے جی، ایک جھوٹا مقدمہ ہے، بارودی مواد اور دیگر چیزیں جو ڈال کر را کے ساتھ اور تحریک طالبان پاکستان سے جس طرح ان کا تعلقات کو جوڑا گیا، یہ پروسیکیوشن ثابت کرنے میں ناکام رہے گی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور اپنا نام کلیئر کروانا ہے۔ ان کو اگر آپ نے انٹینڈڈ ایسے چھوڑ دیا نا کہ چلیں کوئی بات نہیں، دیکھیں ہم سچے ثابت ہوئے، سچے ثابت ہونے کے بعد جو پینلٹیز ہیں اور جو عدالتی فیصلے ہیں، یعنی عدالت انہیں گھسیٹیں ہیں پوری پروسیکیوشن کو، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے خلاف یہ سارے ثبوت اکٹھے کیے بقول ان کے، وہ ثبوت کہاں پر ہیں، یہ آپ نے عدالت سے انہیں فکس کروانا ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کرواتے تو اس کا ایک نقصان ہوگا اور فائدہ اس میں ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور خاص طور پہ رؤف حسن جس طرح سے انہیں اٹھایا گیا، برے کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئیں اور اس معاملے کو عدالت ضرور لے کر جائیں، نہ صرف ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے بلکہ ڈیمیجز بھی کلیم کیے جائیں پروسیکیوشن کے خلاف، کیونکہ برطانیہ میں ایسا ہوتا ہے، دنیا میں بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر جب پروسیکیوشن ناکام ہو جائے تو لوگ انہیں سو کرتے ہیں، ان کے خلاف ڈیمیجز کلیم کیے جاتے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف اور رؤف حسن صاحب کو کرنا چاہیے، بلکہ ہر اس کیس کے اندر کرنا چاہیے جہاں پر لوگ ان کے عدالتوں سے باعزت بری ہوئے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا ہی ہمارا کلچر نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر خاص طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں یار جان چھٹ گئی، ہم جیت گئے، اب ہمیں جو ہے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن قانونی کارروائی جب کوئی جھوٹا عدالت میں جاتا ہے، ایک تو قانونی کارروائی اور پھر ڈیمیجز کلیم کرنے کی روایت جو ہے وہ آپ کو ڈالنی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں کم از کم یہ کلچر موجود نہیں ہے۔ آج ایک اور بھی بڑی زبردست بات جو ہے وہ برسٹر گوہر نے کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز صاحب آپ حسینہ واجد کو فون کریں اور ان سے بھاگنے کا طریقہ معلوم کریں۔ شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی اس سے پہلے بھی جدہ جا چکی ہے جی، اور وہ ہمیشہ چلے جاتے ہیں پاکستان کو چھوڑ کر، لیکن آج جو ہم نے بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھی ہے اور حسینہ واجد جس طرح ملک چھوڑ کر گئی، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر گئی، پچھلے 16 سال کا اقتدار ایک ہی دن میں ختم ہو گیا، اور ایک ایسا فیصلہ، ایک ایسا اقدام حکومت کا جو وہاں کے نوجوانوں کو قابل قبول نہیں تھا، وہ اس کی وجہ بنی۔ میں نے کل بھی یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی کہ بنگلہ دیش کے حالات پاکستان سے بہت بہتر ہیں، جی ڈی پی گروتھ ایز کمپیئر ٹو پاکستان بہت بہتر تھی، لیکن اس کے باوجود جب 40 لاکھ لوگ جو نوجوان ہیں وہ اگر بے روزگار ہے، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اور آپ 30% کوٹا
لوگوں کے لیے ایسے جنہوں نے ان کی آزادی میں بھرپور حصہ لیا ان کے پوتے پوتیوں کو دے دیں، تو وہاں کا نوجوان جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان کو یہ فیصلہ حکومت کا قابل قبول نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ جو کیا۔ عوامی لیگ جو ہے جی، شیخ مجیب الرحمان اوبیسلی جب پاکستان سے یہ الگ ہوئے تو اس وقت بنگلہ دیش معرض وجود میں آیا، اور پھر یہ ایک کریڈ لیتی رہی اوور دا ایئرز یہ جماعت اور ان کا پورا خاندان کہ دیکھو ہماری وجہ سے، شیخ مجیب کی وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے معرض وجود میں آیا، ہماری قربانیاں ہیں اور ہم ان لوگوں کو نہیں بھولیں گے جو ہمارے ساتھ کھڑے تھے، ہمارے خاندان کے ساتھ کھڑے تھے، اور آج اگر بنگلہ دیش ہے تو ہماری قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ تو اس مدعے کو لے کر یہ سیاست کرتی رہی، لیکن ایک احساس محرومی پیدا ہو گیا ان لوگوں کے اندر جو اس وقت موجود تو نہیں تھے، یا پھر ان خاندانوں سے ان کا تعلق نہیں ہے جنہیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ 1971 کے اندر انہوں نے قربانیاں دی اور آج آپ ان کے پوتے پوتیوں کو نواز رہے ہیں۔ تو احساس محرومی کے پیش نظر یہ پوری کی پوری تحریک چلی۔ اب شہباز حکومت کو کیا چاہیے، کیونکہ ہمارے حالات تو ان سے بہت برے ہیں، اور یہی مشورہ جو ہے وہ آج بیرسٹر گوہر کی طرف سے دیا گیا کہ یاد رکھیں جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اور کل کا جلسہ جو ہم نے سوابی میں دیکھا یہ عوام کا سمندر تھا، لوگ پریشان ہیں۔ میں آپ کو ان کی پریشانی کا ایک ثبوت یہ بھی دے دیتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ جو سوابی کا جلسہ تھا یہ نہیں دکھایا گیا، ایک جھلک بھی نہیں دکھائی گئی، بلکہ اوسی ویو ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی کسی ویب سائٹ پر، کسی ٹیلی ویژن چینل پر، کسی پلیکھا اخبار کے اندر بھی نہیں لگی، اور سختی سے سٹینڈنگ آرڈر سے میں آپ کو 4 دن سے پہلے سے ہی بتا رہا تھا کہ ایک تو انٹرنیٹ بند کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام ہوگا کہ ٹیلی ویژن پہ مکمل بلیک آؤٹ ہو۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بھی اس پوری جو ٹرانسمیشن ہے اسے نہیں دکھایا گیا، اور جو رپورٹس ہیں ویورز اس کے مطابق سوابی جلسے کو زیادہ چینلز نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی لائیو نہیں دکھایا۔ اس جلسے کی اگر تقاریر اور جلسہ ویڈیوز کو چھوڑ کر صرف لائیو سٹریمز کو دیکھا جائے تو تقریباً 10 گھنٹے میں 60 لاکھ سے زیادہ صرف نیچے دیے جانے والے، مجھے ایک لسٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی کا سوابی جلسہ جو ہے اس میں مختلف نمبرز آ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز تو نہیں دکھا سکے، لیکن کچھ ایسے یوٹیوبرز اور ایسے پلیٹ فارمز جو اس جلسے کو دکھانا چاہتے تھے وہاں پر دکھایا گیا، اور لوگوں نے اسے پھر سٹریم بھی کیا ہے۔ ویورز اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے 10 ملین ٹویٹس کی گئی، اور ناحق قید کا 1 سال خان صاحب کے حق میں 3.7 ملین ٹویٹس ہوئی ہیں۔ ریلیز عمران خان سیو پاکستان 10 ملین لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، اور پھر ٹوٹل جو ٹویٹس ہیں وہ تقریباً 1 ملین کے قریب ہیں جی۔ ناحق قید کے 365 دن، یعنی لوگوں نے اپنا جو غم غصہ ہے وہ ٹویٹر کے اوپر نکالا، اور اب آپ اندازہ کریں کہ وی پی این ملک کے اندر چل رہا ہے۔ ٹویٹر پر پابندی کے باوجود لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں یہ ٹویٹس کی، جسٹ امیجن کریں کہ اگر پابندی نہ ہو تو یہ نمبرز کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسد عمر کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، وہ آج انسداد دہشت گردی عدالت میں گئے تھے، اور ان کے وکیل ہیں جی مدثر عمر، ان کے مطابق اسد عمر کو کمرہ عدالت میں دل میں تکلیف ہوئی، ہسپتال پہنچنے کے بعد اسد عمر کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا، بلڈ پریشر کم تھا آپ کو، اور پھر انہیں کارڈیوگرافی سمیت دیگر ٹیسٹ نارمل ان کے آئے ہیں جی، اور ڈاکٹر کی جانب سے خون کے ٹیسٹ کروائے گئے اور رپورٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ جو ہوتا ہے نا کہ اگر اٹیک ہوا ہے تو ودن فیو آورز آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ، میرا 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، اور یہ اس سے پتہ یہ چل جاتا ہے کہ کہیں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے یا نہیں، وچ کین بی کلاسڈ ایز اے مائنر ہارٹ اٹیک، تو اس کو چیک کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسد عمر اے ٹی سی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بھی مقدمات ہیں، اور پھر ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی مختلف ہم نے چیزیں دیکھی، ڈیولپمنٹس ہوئی۔ لیکن مجھے حیرانگی آج اس بات کی ہوئی ہے کہ اسد عمر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا، پارٹی کو خیر بات کہہ دیا، جنرل سیکرٹری کے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ آج آپ بھی عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور بدنامی آپ نے الگ جو ہے اسے قبول کیا۔ میں نے اسد عمر کے حوالے سے بہت پہلے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ خان صاحب نے بھی ان کے بارے میں کوٹ ان کوٹ الفاظ کہے تھے کہ یار وہ تو ڈرپوک انسان ہے۔ اچھا، اتنی اسپیسیفک بات کوئی انفارمیشن تھی میرے پاس تو میں نے اس کی بنیاد پر یہ آپ کے سامنے چیزیں رکھی، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہ پارٹی کو نہ صرف چھوڑ کر گئے، الگ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی راہیں بھی جدا کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ عدالتوں میں اس وقت جو ہے وہ رگڑے کھا رہے ہیں۔ یہی سب کچھ جو ہے نا وہ ہوا ہے فواد چودھری کے ساتھ، اور یہ باقی بچ گئے، لیکن
फ़ायदा कुछ नहीं हुआ इस पूरी एक्सरसाइज का। जमात से भी गए और जो इज़्ज़त और मकाम इमरान खान की वजह से आपको मिला था और पार्टी ने जो आपको पोजीशन दी थी, आप उस पोजीशन से भी गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अच्छे और एक ऐसा शख्स जो तहरीक इंसाफ के साथ पहले दिन से खड़ा था उससे महरूम हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लेते, आप उमर चीमा साहब को देखें, जेल के अंदर हैं, यास्मीन राशिद को देखें, जेल के अंदर हैं, और बहुत सारे लोग जेल के अंदर हैं, लेकिन वो डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हटे। लेकिन शायद उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा सख्त थी, आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, इसलिए आज जो कुछ हो रहा है मुझे बल्कि तकलीफ़ हुई है। अगर आप मुझसे पूछे ना, जो मैंने आज ये खबर जब पढ़ी कि असद उमर को दिल की तकलीफ़ हुई है और वो ATC में आज पेश भी हुए, तो मुझे हैरानगी भी हुई और तकलीफ़ भी हुई कि देखें, आपने इमरान खान को छोड़ दिया, इमरान खान खुद जेल के अंदर है। सियासत जी यही डिमांड करती है, जब आप आवाम की सियासत करेंगे तो फिर आपको आवाम के लिए जेल भी जाना पड़ता है, और असद उमर जो है इस इम्तिहान में बुरी तरह फ्लॉप हो गए। फिर यही शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।